हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था दी हाउसमेट, जो कि लिखा है फरीदा मैकफैडन ने, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 49। तो चलिए शुरू करते हैं। नीना। स्टेप 8, कोई रिप्लेसमेंट ढूंढो। मैं किसी को भी चूज़ नहीं कर सकती। सबसे पहले वो खूबसूरत होनी चाहिए, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने पिछले चंद सालों में खुद को जानबूझकर नज़रअंदाज किया है। वो मुझसे कम उम्र होनी चाहिए, इतनी कम उम्र के एंडी को वो बच्चे दे सके जिनकी इसे शदीद ख्वाहिश है। वो सफ़ेद रंग में खूबसूरत लगनी चाहिए, इसे ये रंग बहुत पसंद है। और सबसे बढ़कर वो बेहद मजबूर होनी चाहिए। फिर मैं विल्मेना कैलवे से मिलती हूँ। वो बिल्कुल वही है जिसकी मुझे ज़रूरत थी। इंटरव्यू में पहने गए इसके भद्दे कपड़े भी इसकी कम उम्री और खूबसूरती को नहीं छुपा सकते। वो मुझे खुश करने के लिए बेकरार है, और जब मैं इसका सादा सा बैकग्राउंड चेक करवाती हूँ और एक क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आता है तो मुझे अपनी जीत महसूस होती है। ये लड़की एक अच्छी, ज़्यादा तनख्वाह वाली नौकरी के लिए बेहद मजबूर होगी। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। एंजो मुझसे कहता है जब मैं इसके पास अपने बाग में जाती हूँ ताकि इस प्राइवेट डिटेक्टिव का नाम पूछ सकूँ जिसे वो जानता है। ये ठीक नहीं है। जब मैंने इसे कुछ हफ्ते पहले अपना मंसूबा बताया तो वो खुश नहीं हुआ था। तुम किसी और की कुर्बानी दोगी, लेकिन वो नहीं समझा। एंडी मुझे सिसी के ज़रिए काबू में रखता है। मैं कहती हूँ इस लड़की के कोई बच्चे नहीं हैं, कोई वाबस्तगी नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे वो इसे काबू में रख सके। वो जा सकती है। तुम जानती हो कि ये ऐसे काम नहीं करता, वो बड़बड़ाया। क्या तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? इसके कंधे ढलक गए। हाँ, तुम जानती हो कि मैं मदद करूँगा। तो मैंने वो प्राइवेट डिटेक्टिव किराए पर ले लिया जिसकी एंजो ने सिफारिश की थी, इस पैसे से जो मैंने बचा कर रखा था। और वो जासूस मुझे विल्मेना कैलवे के बारे में सब कुछ बता देता है। वो बताता है कि इसे इसकी आखिरी नौकरी से निकाल दिया गया था और वो पुलिस को बुलाने वाले ही थे। वो मुझे बताता है कि वो अपनी कार में रह रही है, और फिर वो एक ऐसी बात बताता है जो सब कुछ बदल देती है। डिटेक्टिव से फ़ोन पर बात ख़त्म करते ही मैं मिली को कॉल करती हूँ और इसे नौकरी की पेशकश करती हूँ। बस एक ही मसला है, एंडी। वो नहीं चाहेगा कि कोई अजनबी हमारे घर में रहे। इसने सिर्फ चंद घंटों के लिए सफाई करने वालों को घर में आने की इजाज़त दी है, बस इतना ही। वो सिसिलिया के लिए भी किसी को भी नैनी के तौर पर रखने की इजाज़त नहीं देता, सिवाय अपनी माँ के। लेकिन वक्त हमारे हक में है। एंडी के वालिद ने हाल ही में रिटायरमेंट ले ली थी, और बर्फ पर फिसल कर गिरने के बाद इन्होंने फ्लोरिडा मुंतकिल होने का फैसला किया। मैं देख सकती थी कि एवलिन इस फैसले पर ज़्यादा खुश नहीं थी, इसीलिए इन्होंने गर्मियों के लिए अपना पुराना घर रख लिया। लेकिन इनके ज़्यादातर दोस्त पहले ही जनूबी फ्लोरिडा जा चुके थे। एंडी के वालिद अपने रिटायरमेंट का लुत्फ उठाने और हर रोज़ दोस्तों के साथ गोल्फ खेलने के लिए बेचैन थे। मुख्तसर ये कि हमें मदद की ज़रूरत थी। सबसे मुश्किल हिस्सा ये था कि मिली का नया कमरा एटिक में होगा। एंडी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, लेकिन ऐसा होना ज़रूरी था। अगर मैं चाहती थी कि वो इसे मेरा रिप्लेसमेंट समझे तो इसे वहाँ देखना ज़रूरी था। मुझे इसे लुभाना था। मैं पहले से सारा माहौल तैयार करती हूँ। हर सुबह मैं सर दर्द की शिकायत करती हूँ, ये जाहिर करने के लिए कि मुझसे खाना पकाने या सफाई करने की हिम्मत नहीं हो रही। मैं जानबूझकर घर को बिखरा हुआ छोड़ देती हूँ। कुछ और दिन और हमारा घर नाकाबिले रिहाइश हो जाएगा। हमें मदद की ज़रूरत थी, बेहद ज़रूरत। फिर भी जैसे ही एंडी को पता चलता है कि मैंने मिली को नौकरी पर रखा है, वो मुझे गाड़ी के बाहर घेर लेता है। इसकी उंगलियां मेरी बाजुओं पर घर जाती हैं जब वो मुझे जोर से खींचता है। तुम्हें लगता है कि तुम कर क्या रही हो, नीना? वो गुस्से से कहता है। हमें मदद की ज़रूरत है। मैं ज़िद्दी अंदाज में थोड़ी उठाती हूँ। तुम्हारी माँ यहाँ नहीं है। हमें कोई चाहिए जो सिसी का ख्याल रख सके और घर की सफाई में मदद करे। तुमने इसे एटिक में रखा है। वो गुर्राता है। वो तुम्हारा कमरा है। तुम्हें इसे गेस्ट रूम में रखना चाहिए था। और तुम्हारे वालिदैन कहाँ ठहरेंगे जब वो यहाँ आएंगे? एटिक में या फिर लाउंज के सोफे पर? मैं देखती हूँ कि इसके जबड़े की रगें फड़क रही हैं। वो सोच रहा है एवलिन विंचेस्टर कभी भी लाउंज के सोफे पर नहीं सोएगी। बस 2 महीने के लिए इसे यहाँ रहने दो, मैं कहती हूँ, जब तक स्कूल का साल ख़त्म नहीं हो जाता और मेरे पास सफाई के लिए ज़्यादा वक्त नहीं आ जाता, और जब तक तुम्हारी माँ फ्लोरिडा से वापस नहीं आ जाती। भूल जाओ। तो अगर चाहो तो इसे निकाल दो। मैं पलकें झपकाती हूँ। मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। यकीन रखो मैं यही करूँगा। लेकिन वो इसे नहीं निकालता, क्योंकि जब वो इसी रात घर आता है तो पहली बार घर साफ होता है और मिली इसे ऐसा खाना बनाकर देती है जो जला हुआ नहीं है, और वो जवान और खूबसूरत है। तो मिली एटिक में ही रहती है। ये सब तभी कामयाब होगा अगर 3 चीज़ें हों। पहली, मिली और एंडी के दरमियान कशिश हो। दूसरी, मिली मुझसे इतनी नफरत करे कि वो मेरे शौहर के साथ सोने पर तैयार हो जाए। तीसरी, इन्हें मौका मिले।
اٹریکشن والا حصہ تو سب سے آسان ہے. ملی بےحد حسین ہے، حتیٰ کہ مجھ سے بھی زیادہ جب میں اس کی عمر کی تھی. اور جہاں تک اینڈی کا تعلق ہے، اگرچہ وہ اس کے مقابلے میں عمر رسیدہ ہو رہا ہے، لیکن وہ اب بھی خطرناک حد تک پرکشش ہے. کبھی کبھی ملی مجھے اس طرح دیکھتی ہے جیسے وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ اینڈی کو مجھ میں آخر کیا نظر آیا. میں اپنی پوری کوشش کرتی ہوں کہ خود کو مزید بگاڑ لوں. چونکہ اینڈی کے پاس مجھے ایٹک میں بند کرنے کا آپشن نہیں ہے، میں اپنی ہیئر اپوائنٹمنٹ چھوڑ دیتی ہوں اور جان بوجھ کر اپنے سیاہ بالوں کی جڑیں نمایاں ہونے دیتی ہوں. اور سب سے بڑھ کر میں ملی کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہوں. یہ میرے لیے آسان نہیں ہے. کسی زمانے میں ایک اچھی انسان تھی، یا کم از کم تب تک جب تک اینڈی نے مجھے برباد نہیں کر دیا. اب میرے لیے سب کچھ صرف اپنے مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے. ملی اس رویے کے مستحق نہیں، لیکن میں یہ سب مزید نہیں سہ سکتی. مجھے نکلنا ہوگا. ملی کو مجھ سے نفرت ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا. پہلے ہی دن صبح ہوتے ہی میں اسے اپنا اصل رنگ دکھا دیتی ہوں. آج شام کو میرا PTA میٹنگ ہے اور میں صبح سویرے سیدھا کچن میں جاتی ہوں. پچھلے کچھ ہفتوں سے میں نے جان بوجھ کر پورا گھر بکھرا چھوڑ دیا تھا اور ملی نے اسے بے حد محنت سے چمکا دیا ہے. ہر چیز صاف اور چمکدار ہے. مجھے سب پر بہت برا محسوس ہوتا ہے، واقعی ہوتا ہے، لیکن میں اپنے منصوبے پر ڈٹی رہتی ہوں. میں پورے کچن کا حلیہ بگاڑ دیتی ہوں. ہر برتن، ہر کپ باہر نکال پھینکتی ہوں. پتیلیاں اور توا فرش پر دے مارتی ہوں. اور جیسے ہی ملی اندر آتی ہے، میں فریج خالی کرنے میں مصروف ہوتی ہوں. بچپن میں مجھے بھی اپنے حصے کے گھر کے کام کاج کرنے پڑتے تھے، اور مجھے دودھ کا کارٹن فرش پر پھینک کر اسے ضائع ہوتے دیکھنا فزیکلی طور پر تکلیف دیتا ہے، لیکن میں خود کو مجبور کرتی ہوں. یہ سب بس میرے مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے. ملی جیسے ہی کچن میں داخل ہوتی ہے، میں تیزی سے مڑ کر اسے گھورتے ہوئے کہتی ہوں، وہ کہاں ہے؟ کہاں ہے کیا؟ میں اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ایسے جھوٹ موٹ بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کرتی ہوں جیسے میں کسی صدمے سے دوچار ہوں. میں نے اپنی PTA میٹنگ کی تمام نوٹس کچن کاؤنٹر پر رکھے تھے اور اب وہ غائب ہیں. اور پھر اس پر الزام لگاتے ہوئے میں آنکھیں سکیڑ کر کہتی ہوں، تم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ میرے پاس حقیقت میں میٹنگ کے نوٹس موجود ہیں، لیکن وہ میرے کمپیوٹر میں محفوظ ہیں. بھلا میرے اکلوتے نوٹس کچن کے کاؤنٹر پر ڈھیر کی صورت میں کیوں پڑے ہوتے؟ اس کی کوئی منطق نہیں بنتی، لیکن میں مسلسل اصرار کرتی ہوں کہ یہی سچ ہے. ملی جانتی ہے کہ میں نے نوٹس وہاں نہیں چھوڑے تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ میں جانتی ہوں کہ وہ حقیقت سے واقف ہے. میں اتنے زور سے چلاتی ہوں کہ اینڈی کو میری آواز سنائی دے. وہ ملی کے لیے ہمدردی محسوس کرتا ہے. اس کا دل اس کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، کیونکہ میں اس پر ایک ایسی چیز کا الزام لگا رہی ہوں جو اینڈی جانتا ہے کہ اس نے نہیں کی. وہ ملی کی طرف کھنچنے لگتا ہے کیونکہ میں نے اسے مظلوم بنا دیا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے میں مظلوم بنی تھی جب سالوں پہلے مجھے صرف اس لیے ڈانٹ پڑی تھی کہ میرے سینے سے دودھ رس رہا تھا. میں بہت معذرت خواہ ہوں نینا، ملی گھبرا کر کہتی ہے. اگر میں کچھ کر سکتی ہوں تو. میری نظریں کچن میں پھیلی ہوئی تباہی پر جاتی ہے جو میں نے خود تخلیق کی تھی. ہاں، تم یہ غلیظ گند صاف کر سکتی ہو جو تم نے میرے کچن میں پھیلایا ہے، جب تک میں اس مسئلے کا حل نکالتی ہوں. اور اسی لمحے میں نے اپنے تینوں مقاصد حاصل کر لیے. پہلا، اٹریکشن. وہ اپنی ٹائٹ جینز میں ایفرٹلیسلی خوبصورت نظر آ رہی تھی اور اینڈی اس کی طرف متوجہ ہو رہا تھا. دوسرا، ملی مجھ سے نفرت کرنے لگی تھی. تیسرا، جب میں غصے سے کمرے سے نکلتی ہوں تو انہیں اکیلے رہنے کا موقع مل جاتا ہے. لیکن یہ کافی نہیں ہے، میرے پاس ایک اور چال بھی ہے. اینڈی کو بچہ چاہیے. یہ میرے ساتھ پاسبل نہیں. میرے یوٹرس میں IUD ہے جو اس کی اجازت نہیں دے گا، اور اینڈی کو جلد ہی پتہ چلنے والا ہے کہ میں بانجھ ہوں، کیونکہ اینزو کے تلاش کیے گئے پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو نے زبردست تصاویر حاصل کی ہیں. ایسی تصاویر جن میں ایک فرٹیلیٹی کا ماہر ڈاکٹر اپنی 25 سالہ بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کے ساتھ موجود ہے. اچھا ڈاکٹر کو بس اینڈی کو یہ کہنا ہے کہ میرے پریگننٹ ہونے کے امکانات 0 ہیں، اور وہ تصویر ہمیشہ کے لیے ردی کی ٹوکری میں چلی جائیں گی. میری اور ڈاکٹر گیلمین کے اپوائنٹمنٹ سے ایک دن پہلے میں فلوریڈا میں موجود ایولین کو کال کرتی ہوں. ہمیشہ کی طرح وہ مجھ سے بات کر کے زیادہ خوش نظر نہیں آتی. ہیلو نینا، وہ خشک لہجے میں کہتی ہے جیسے اس کے لہجے میں صاف پوشیدہ ہو. اب تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میں بس یہ چاہتی تھی کہ آپ سب سے پہلے جانیں. میں کہتی ہوں، میری پریگنینسی لیٹ ہو گئی ہے. میرا خیال ہے کہ میں پریگننٹ ہوں. اوہو. وہ لمحہ بھر کے لیے رکتی ہے، اندرونی کشمکش میں مبتلا. ایک طرف وہ اپنے پہلے حقیقی پوتے یا پوتی کے لیے خوش ہونا چاہتی ہے، لیکن دوسری طرف اسے یہ تسلیم کرنا بھی ناگوار لگ رہا ہے کہ میں اس بچے کی ماں بننے والی ہوں. ہاؤ لولی. لولی؟ شاید یہ اس کے دل میں ابھرنے والا آخری خیال ہوگا. امید ہے کہ تم پری نیٹل ملٹی وائٹامنس لے رہی ہو، وہ کہتی ہے.
اور جب تم پریگننٹ ہو تو تمہیں سخت ڈائٹ فالو کرنی چاہیے. یہ بچے کے لیے ٹھیک نہیں کہ تم زیادہ کیلوریز والی چیزیں کھاتی رہو جیسے تم عام طور پر کرتی ہو. اینڈی تو تمہیں نظر انداز کر دیتا ہے لیکن بچے کی بہتری کے لیے تمہیں اپنے آپ پر قابو رکھنا چاہیے. ہاں بالکل. میں زبردستی مسکراتی ہوں، اندر ہی اندر خوش کہ ایولین کبھی بھی میرے بچے کی دادی نہیں بن پائے گی. ویسے میں سوچ رہی تھی، میں نرمی سے کہتی ہوں، یہ بہت زبردست ہوگا اگر آپ ہمیں اینڈی کا کچھ پرانا بچپن کا سامان بھیج سکو. وہ پچھلے دنوں بات کر رہا تھا کہ وہ اپنی پرانی بلینکٹس اور اس جیسی دوسری چیزیں اپنے بچے کو دینا چاہتا ہے. کیا آپ انہیں بھیج سکتی ہو؟ ہاں، میں روبرٹو کو کال کر کے کہتی ہوں کہ وہ ڈبہ بھیج دے. بہت خوب. اینڈی ڈاکٹر گیلمن کے انکشاف سے ہل کر رہ جاتا ہے. میں ڈاکٹر کے آفس میں اس کے چہرے پر نظریں جمائے رکھتی ہوں جیسے ہی یہ دھماکہ ہوتا ہے. مجھے افسوس ہے لیکن میرے خیال میں نینا کبھی بھی مکمل مدت تک حمل نہیں لے جا سکے گی. اینڈی کی آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی ہیں. اگر وہ کوئی اور ہوتا تو شاید مجھے اس پر ترس آتا، لیکن اسی رات میں اس سے جھگڑا کرتی ہوں اور یہ کوئی عام جھگڑا نہیں ہوتا. میں اسے وہی حقیقت یاد دلاتی ہوں جو اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ میرے ساتھ کبھی بھی باپ نہیں بن سکے گا. یہ سب میری غلطی ہے. میں آنکھوں میں آنسو لے آتی ہوں اس لمحے کو یاد کر کے جب اس نے مجھے ایٹک میں بند کر دیا تھا اور ہیٹر پوری طاقت سے چلا دیا تھا یہاں تک کہ میں اپنی جلد نوچنے پر مجبور ہو گئی تھی. اگر تم کسی جوان عورت کے ساتھ ہوتے تو تم ایک بچہ پیدا کر سکتے تھے. میں ہی مسئلہ ہوں. ایک جوان عورت جیسے ملی. میں یہ الفاظ نہیں کہتی لیکن اینڈی کے دماغ میں یہی خیال گردش کر رہا ہوگا. میں نے دیکھا ہے کہ وہ اسے کس نظر سے دیکھتا ہے. نینا. وہ مجھے چھونے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے اور اس کی آنکھوں میں اب بھی محبت جھلک رہی ہے. اب بھی. مجھے اس سے شدید نفرت ہے کہ وہ اب تک مجھ سے محبت کرتا ہے. کیوں اس نے کسی اور کا انتخاب نہیں کیا؟ ایسا مت کہو، یہ تمہاری غلطی نہیں ہے. ہاں، یہ میری ہی غلطی ہے. میرے اندر غصہ آتش فشاں کی طرح بھڑک اٹھتا ہے اور میں کچھ سوچے سمجھے بغیر اپنی مٹھی سنگار میں اس کے آئینے پر دے مارتی ہوں. شیشے کے چٹکنے کی آواز کمرے میں گونج اٹھتی ہے. ایک لمحے بعد ہی میرے ہاتھ میں جلن محسوس ہوتی ہے اور میں دیکھتی ہوں کہ میرے نکل سے خون بہہ رہا ہے. اوہ جیزس. اینڈی کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے. رکو، میں تمہارے لیے ٹیشو لاتا ہوں. وہ تیزی سے باتھ روم میں جاتا ہے اور ٹیشو لے آتا ہے لیکن میں اس کی مدد لینے سے انکار کر دیتی ہوں. جب تک وہ میرا ہاتھ پٹی میں لپیٹتا ہے تب تک خون اس کے ہاتھوں پر بھی لگ چکا ہوتا ہے. جیسے ہی وہ ہاتھ دھونے کے لیے باتھ روم میں جاتا ہے میں دروازے کے باہر ایک ہلکی سی آواز سنتی ہوں. کیا سیسیلیا نے ہماری لڑائی سن لی؟ یہ سوچ کر ہی میرے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے کہ میری جذباتی کیفیت نے اسے ڈرا دیا ہوگا. میں دروازہ کھولتی ہوں لیکن وہاں میری بیٹی نہیں، ملی کھڑی ہوتی ہے. اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف ظاہر ہے کہ اس نے ہماری پوری بحث سن لی ہے. وہ میرے خون آلود ہاتھوں کو دیکھتی ہے اور اس کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہو جاتی ہیں. وہ سمجھتی ہے کہ میں پاگل ہوں. یہ احساس اب میرے لیے نیا نہیں رہا. ملی کو لگتا ہے کہ میں پاگل ہوں، اینڈی کو لگتا ہے کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں. اب بس ایک موقع درکار ہے. اینڈی کو یقیناً مجھے شو ڈاؤن کے ٹکٹ دلوانے ہوں گے، خاص طور پر جب میں نے اس کے بارے میں اتنی بار بات کی ہے. وہ ہمیشہ مجھے خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے، اسی طرح جیسے وہ کبھی کبھی مجھ پر ظلم ڈھاتا ہے. لیکن شو دیکھنے کے لیے میں نہیں، ملی جائے گی. پھر ہوٹل کا کمرہ، ایک پوری رات. یہ سب انتہائی شاندار طریقے سے پلاننگ لگ رہی ہے اور سب سے اہم بات، اس سے مجھے سیسیلیا کو راستے سے ہٹانے کا موقع ملے گا، اسے کیمپ بھیجنے کا، تاکہ اینڈی اسے میرے خلاف استعمال نہ کر سکے. جب ملی کے فون پر لگے جی پی ایس ٹریکر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس رات مینہٹن میں ہے تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ میں جیت چکی ہوں. میں دیکھ سکتی ہوں کہ اب وہ ایک دوسرے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. سب ختم ہو چکا ہے. اب وہ اس سے محبت کرتا ہے. اب وہ ملی کا مسئلہ ہے اور میں آزاد ہوں.